सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिया ख़ान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। आजकल हम देख रहे हैं कि पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसमें काफ़ी हलचल चल रही है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नई देखने में नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले तो ये कि बुशरा बीबी जो है और हमारे गंडापुर साहब खैर से उनकी और बुशरा बीबी की कुछ अनबन चल रही है, ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि मुज़ाकरात जो चल रहे हैं गवर्नमेंट के साथ PTI के, वो भी कोई अच्छी तरफ जाते दिखाई नहीं दे रहे, उनका भी पता नहीं क्या रिजल्ट निकलने वाला है। और अपार्ट फ्रॉम दैट वो ये कि शायद गंडापुर को हटाया जा रहा है वज़ीर आला की कुर्सी से। वो क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हमाद हसन साहब। और हम सब जानते ही हैं कि उनकी काफ़ी ग्रिप है पख्तूनख्वा के ऊपर और पख्तूनख्वा के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल चीज़ें चल रही होती हैं उनकी काफ़ी ग्रिप है इसके ऊपर। जैसे कल मुर्तज़ा साहब भी जिक्र कर रहे थे उनका कि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों के यहाँ पे आके ब्रेकिंग पख्तूनख्वा के हवाले से, तो इसीलिए हम उनके साथ डिस्कस करेंगे सबको। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है मलिहा? बिल्कुल ठीक, आप बताएं, आप ठीक है? बस शुक्र है अल्लाह का। ज़बरदस्त। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं हमाद साहब कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की कुछ अनबन चल रही है, ठीक है, और वो काफ़ी अर्से से चल रही है जैसे आपने पहले भी बताया था। तो ये अब क्या रुख लेने वाली है, ये इनकी आपस की लड़ाई या बहस या जो कुछ भी है? देखिए, मैं तो काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि PTI के अंदर बहुत बड़ी दरार है, हाँ। इंतशार नुमाया है। वो काबीना के अंदर भी है, वो पार्लिमानी कमेटी के अंदर भी है, पार्टी के अंदर भी मौजूद है। लेकिन हैरत इस बात पर है कि इसके बावजूद भी गंडापुर साहब की हुकूमत चल रही है। पता नहीं कौन चला रहा है, कौन उनकी, लेकिन अब तो लग रहा है ना। लेकिन देखिए, गंडापुर साहब और बुशरा बीबी के दरमियान इख्तिलाफात पहले दिन से हैं। फिर जब 24 नवंबर को ये फैसला हुआ था और वो रवाना हुए थे एहतजाज के लिए, तो ये मामलात मज़ीद बिगड़ गए थे। गंडापुर एक बार तो सवाबी इंटरचेंज पे दोनों के दरमियान तकरार हुई। फिर जब ये इधर संगजानी के करीब पहुंचे तो गंडापुर ने कहा कि हमें यहाँ पे स्टे करना चाहिए, लेकिन बुशरा बीबी ने कहा नहीं, हम डी चौक की तरफ जाएंगे। वहाँ भी मामलात बिगड़ गए और फिर कुछ कारकुनों ने गंडापुर के साथ बदतमीजी भी की थी। तो उसके बारे में गंडापुर के करीबी लोग कहते हैं कि ये बदतमीजी जो हुई थी ये बुशरा बीबी के इशारे पर हुई थी। फिर जब ये लोग पहुंचे डी चौक में तो वहां पर भी गंडापुर का घेराव किया गया और ये सब कुछ हुआ। फिर गंडापुर ने जाके बुशरा बीबी से कहा कि हम तो खुद फंस गए हैं। फिर वहां से वो दोनों निकल भी गए थे। तो अब इसमें तो कोई इबाम नहीं है। कुछ और सबूतें भी हैं, यानी मशाल यूसुफजई हर किसी को मालूम है कि वो बुशरा बीबी के इंतहाई करीब है। मशाल यूसुफजई को 2 मरतबा उन्होंने काबीना से निकाल दिया गंडापुर ने। एक बार निकाला तो फिर बुशरा बीबी ने दबाव डलवा कर उन्हें दोबारा काबीना में शामिल कर दिया था और उसके बाद फिर गंडापुर ने निकाला। तो दोनों के दरमियान एक इख्तिलाफ नुमाया है। जब ये दोनों यहाँ से निकल गए 26 नवंबर को और ये जा रहे थे मानसेरे, तो जो इस्लामाबाद और हरिपुर के संगम पर जो गांव है मंक्याल, वहाँ पर पहुंचे और वहाँ पर हरिपुर पुलिस अपने चीफ मिनिस्टर को रिसीव करने आए थे और वहाँ पर गाड़ियाँ रुकी तो वहाँ पर भी इनकी बहुत तकरार हुई। और जब ये लोग वहाँ से गए मानसेरे, जो स्पीकर सूबाई असम्बली है पुख्तनख्वा के बाबर सलीम स्वाति के यहाँ, तो वहाँ पर बुशरा बीबी ने ये तक कहा कि हम गंडापुर को हटा रहे हैं और हम बाबर सलीम स्वाति को एज ए चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल, मैं भी यही कहने लगी थी कि उन्होंने ये भी तो कहा है ना कि वो बाबर सलीम स्वाति को नेक्स्ट लाने वाले हैं। वो उस खबर को मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने ब्रेक भी किया था कि बुशरा बीबी का चॉइस जो है वो बाबर सलीम स्वाति है, लेकिन बावजूद ऐसा नहीं हो सका। अब जो सूरत हाल है तो अब पार्टी के अंदर भी बहुत इख्तिलाफ है। यानी आप देखें काबीना में जो लोग शामिल हैं तो वो भी अजीब सा मामला है। यानी डिस्ट्रिक्ट सवाबी को आप देखें, वहां से 5 लोग काबीना में हैं। असद कैसर का भाई भी काबीना में है, शाहराम आकिबुल्ला खान नाम है, शाहराम तरकाई के भाई है फैसल तरकाई, वो भी काबीना में है,
عبد الکریم توردیر وہ بھی کابینہ میں ہیں، رنگیز احمد بھی کابینہ میں ہیں، اور بیرسٹر سیف کا تعلق سوابی ڈسٹرکٹ سے وہ بھی کابینہ میں ہیں، جبکہ اپر دیر کو ایک بھی نمائندگی نہیں ملی ہے۔ تو اس سے ایک توازن بگڑ گیا ہے اور اس سے بھی پارٹی کے اندر ایک درار نمایاں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2 منسٹرز اس وقت کابینہ میں ایسے شامل ہیں جن پر اربوں روپے کے کرپشن کے الزامات ہیں۔ ایک ظاہر شاہ تورو ہے جو فوڈ منسٹر ہے، جن کا تعلق مردان سے ہے، اور یہ عاطف خان گروپ کے ہیں۔ وہ گندم سکینڈل میں ان پر 5 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے اور ان کی کارکردگی بھی انتہائی خراب ہے۔ دوسرے منسٹر ہیں قاسم شاہ۔ قاسم علی شاہ کا تعلق بنیادی طور پر پراپر پشاور سے ہے، سٹی سے، پشاور سٹی سے، اور یہ ایک پرانا سیاسی خاندان ہے۔ ان کے والد جو تھے وہ بھی مہتاب عباسی کابینہ میں وزیر تھے، سینئر منسٹر تھے۔ تو یہ پھر بعد میں، پہلے یہ مسلم لیگ میں تھے، بعد میں یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے۔ یہ قاسم علی شاہ شارٹ لسٹڈ بھی نہیں تھے جب کابینہ بن رہی تھی، لیکن پھر ان کے حوالے سے بات آئی تھی، کوئی 13 کروڑ روپے کا لین دین، اور پھر یہ ہیلتھ منسٹری ان کو دی گئی تھی، اور پھر ہیلتھ منسٹری کے اندر میڈیسن کے بہت بڑے سکینڈلز آئے تھے، اور پھر ان کی منسٹری چینج کر لی گئی تھی۔ تو یہ تگڑے لوگ ہیں، ان کی بیک اپ کافی ہے اور لابی بھی ہے ان کی۔ گنڈاپور صاحب ابھی تک ان دونوں کو نہیں ہٹا سکے، لیکن پارٹی کے اندر سے بہت دباؤ ہے کہ فوری طور پر ان دونوں کو ہٹایا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ٹھیک ہے، پارٹی کے اندر اختلاف چل رہا ہے، پارٹی کے اندر اپنی کوئی وہ کہتے ہیں نا آپس میں مل کے کام نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ بھی ہمیں کوئی خاص ٹھیک طرف جاتے دکھائی نہیں دے رہے، اور اس کی وجہ سے بشرا بی بی بھی کافی ڈس اپوائنٹڈ سی نظر آ رہی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات کا اینڈ کیا ہونے والا ہے، اور مذاکرات سے بھی پی ٹی آئی کے اوپر یا بشرا بی بی اور گنڈاپور کے تعلق کے اوپر اس سب پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے ملیحہ، میں آپ کو ایک بریکنگ دے دوں۔ مذاکرات ناکامی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے کچھ وجوہات ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بشرا بی بی نے بنیادی طور پر انیشیٹ کیا تھا اس کو، اور ان کی کوشش تھی کہ مذاکراتی عمل آگے بڑھے تاکہ عمران خان کو ریلیف ملے، اور پھر مذاکرات کے 2 دور ہوئے بھی، ابھی 2 جنوری کو بھی مذاکرات ہوئے تھے۔ لیکن اس دوران پاکستان کے اندر 1-2 لوگ، عمران ریاض جیسے لوگ، لیکن زیادہ تر جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں شہباز گل ہیں، جس میں معید پیرزادہ ہیں، یہ لوگ ہیں، عادل راجہ ہیں، یہ لوگ ہیں، ان لوگوں کی بہت بڑی کمائی ہو رہی ہے یوٹیوب چینلوں سے یا سوشل میڈیا سے۔ وہ لوگ کتن نہیں چاہتے کہ معاملات صحیح سمت میں آئے، یعنی عمران خان کو رہائی ملے، پی ٹی آئی جمہوری اور سیاسی عمل میں شامل ہو، بلکہ وہ ایگریشن اور جارحانہ پن کی طرف جانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے یوٹیوب چینلز چلے، سوشل میڈیا سے ان کے کمائی ہوتی رہے۔ جب مذاکراتی عمل آگے بڑھا اور قدر سنجیدگی دکھائی دی تو ان لوگوں نے اپنے بیانیے کو انتہائی جارحانہ بنا دیا، اور یوں بنا دیا کہ پاکستان کی حکومت کے خلاف، پاکستانی ریاست کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈے اور فیک نیوز کو انتہائی تیز کیا۔ نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا اور یہ جو فیک نیوز آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا پی ٹی آئی کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ مطلب ان لوگوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے یا وہ خود سے کر رہے ہیں سب کچھ؟ یہ پی ٹی آئی کا ہاتھ نہیں ہے، وہ خود ہی کر رہے ہیں۔ اچھا، میں اس طرف آ رہا ہوں، وہی بات کرنے والا ہوں۔ ان لوگوں نے پروپیگنڈے کو بھی تیز کیا، انہوں نے امریکہ کو بار بار کہا کہ یہ دیکھو پاکستان میں انسانی حقوق کی، یہ ان کو پرووک کرنے کی کوشش کی، پروپیگنڈا کیا، کبھی رچرڈ گرینل کے اس کو لیتے رہے، کبھی ٹامی بروس کے کابینہ میں شمولیت کو۔ دراصل وہ لوگ چاہتے ہیں کہ معاملات بگڑے، کیونکہ اس بگاڑ میں ان کا فائدہ ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ بشرا بی بی اس حق میں نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اون کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اب چاہتی ہے کہ ان لوگوں سے فاصلہ بڑھایا جائے، لیکن ان لوگوں کے کرتوت دیکھے کہ کل علیمہ خان سے بھی بیان دلوایا، جارحانہ بیان، یعنی جو ٹریک بشرا بی بی یا مذاکراتی کمیٹی لے رہی تھی اس سے بالکل الگ بیان دے دیا علیمہ خان نے، یعنی ان لوگوں نے علیمہ خان کو بھی پریشرائز کیا کہ آپ یہ بیان دے دیں۔
اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی کے اندر وہ لوگ کتنا انفلوئنس کر رہے ہیں اور کتنا گھس چکے ہیں. حالانکہ پی ٹی آئی کو تو یہی لگتا ہے ہمیشہ سے یعنی ان لوگوں کا جو رویہ ہے اس سے تو پی ٹی آئی کو مسلسل نقصان ہو رہا ہے. حالانکہ وہ تو پی ٹی آئی کے سپورٹر بنے پھرتے ہیں نا, سپورٹر بنے پھرتے ہیں, لیکن اصل میں وہ پی ٹی آئی مخالف ہے. وہ نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کو عمران خان کو یا پی ٹی آئی ورکروں کو ریلیف ملے, ورنہ معاملات تو صحیح سب میں جانے والے تھے. 2 جنوری کو بہت اچھے مذاکرات ہوئے, ان سے کہا گیا پی ٹی آئی ٹیم سے کہ آپ چارٹر آف ڈیمانڈز جو ہے وہ لے کر آ جائیں تاکہ ہم اس کے مطابق آگے بڑھے. اس کے دوسرے دن پھر 19 لوگوں کو رہا بھی کیا گیا. تو دیکھیں معاملات جب چل پڑتے ہیں وہ لوگ ایک جارحانہ رویہ اپنا لیتے ہیں. جارحانہ رویہ اپنانے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ ان سوشل میڈیا سے ان کی کمائی پر اثر نہ پڑے. اب وہ لوگ پی ٹی آئی کے قابو نہیں آ رہے ہیں. اب کیا ہونا چاہیے؟ اب عمران خان کو خود بیان دینا ہوگا اور ان لوگوں کو ڈسون کرنا ہوگا. اگر ان لوگوں کو ڈسون نہیں کریں گے تو پھر معاملات آگے نہیں چل پڑیں گے. 6 جنوری کو 190 ملین کا فیصلہ آنے والا تھا, وہ بھی نہیں آیا. اس کو ڈیلے کر دیا گیا, یعنی ایک طرح سے ریلیف دیا گیا کہ بھائی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ہوا کیا؟ الٹیمیٹلی ان لوگوں نے پھر سے جارحانہ بیانیہ اپنا لیا اور معاملات بگڑنے لگے. اگر ان لوگوں کو مکمل طور پر ڈسون نہیں کیا گیا, سوشل میڈیا پر گالم گلوچ کو, الزامات کو, فیک نیوز کو نہیں روکا گیا, تو پھر عمران خان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کے جتنے بھی ورکرز ہیں اور یہ جتنے بھی ان کے سپورٹرز ہیں اور جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں اور سارے جو ہیں, یہ خود سے اپنا ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس کا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ پی ٹی آئی کا نیریٹو نہیں ہے, یہ ان لوگوں نے پی ٹی آئی پر مسلط کر دیا ہے. اب بشرا بی بی چاہتی ہے کہ ان لوگوں کو ڈسون کیا جائے, لیکن مجھے بشرا بی بی قدر بے بس دکھائی دے. ہاں, میں بھی پھر بشرا بی بی کافی ڈس اپوائنٹڈ بھی ہیں چیزوں کو لے کے, ڈس اپوائنٹڈ ہے, بے بس ہے. وہ چاہتی ہے کہ ان لوگوں کو ڈسون کیا جائے, لیکن عمران خان ان لوگوں کو ابھی ڈسون کرنے پر تیار نہیں ہے. عمران خان سوشل میڈیا کے جارحانہ پن کے حمایتی ہیں, بہت کٹر حمایتی ہے. وہ تو گالم گلوچ کے بھی حمایتی ہے اور انہوں نے بارہا ایسا کیا بھی, یعنی جب کلثوم نواز نہیں, لیکن اگر انہی کے حق میں نہیں ہو رہی باتیں تو پھر تو لیکن وہ ان کا خیال ہے کہ میری مقبولیت اسی وجہ سے قائم ہے. بھائی مقبولیت آپ کی قائم ہے, لیکن آپ کے لیے مسائل بھی اسی وجہ سے بن رہے ہیں. اب آپ کو ایک میچور سیاسی جماعت کے طور پر آنا چاہیے. اب ان لوگوں کو ڈسون کر دے, آپ کی مقبولیت یقیناً ہے, آپ نوجوان طبقے میں بہت مقبول ہیں اور آپ کا ووٹ بینک بھی موجود ہے. اب آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے. اس غلاظت کو آپ فوری طور پر ڈسون کر دیں تاکہ آپ سیاسی عمل کا حصہ بنیں. چلیں وہ تو دیکھتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ حماد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ باقی علی امین گنڈا پور کو ہٹایا جا رہا ہے اور کیا ہوگا اس کا, اس والے معاملے کا کیا اینڈ ہوگا؟ دیکھیں, علی امین گنڈا پور کو ہٹانا پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا فی الحال ان حالات میں. یعنی ہم نے تو گنڈا پور صاحب پہ بہت تنقید کی, ہمیشہ تنقید کی, اور انہوں نے بہت بار گلہ بھی کیا ہم سے کہ آپ ہم پہ بہت تنقید کرتے ہیں. لیکن ایک بات ہے, دیکھیں مشکل حالات تو پی ٹی آئی کے لیے ہیں نا مسلسل. ان مشکل حالات کے باوجود انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی معاملات کو مذاکرات وغیرہ رکھے, مذاکرات کیے, معاملات کو سیٹل ڈاؤن رکھا. انہوں نے حکومت کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں کوئی رابطہ رکھا. انہوں نے پارٹی کو بھی سنبھالا. اپنے کارکنوں کے ساتھ وہ انتہائی قریبی رابطے میں ہیں. اب اگر گنڈا پور اس موقع پر میدان سے ہٹ جائے اور کوئی نیا بندہ فرض کرے, نیا بندہ آ جائے, ایک تو وہ ان ڈائنامکس کو سمجھتا بھی نہیں. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ گنڈا پور جو بھی ہیں وہ کارکنوں میں انتہائی مقبول ہیں. اب اگر فرض کرے بابر سلیم سواتی آ جائے تو وہ ایک بیوروکریٹک ایٹیچیوڈ ہے ان کا, وہ کارکنوں کو نہیں سنبھال پائیں گے, اور پی ٹی آئی کے کارکن اتنے میچور ہے بھی نہیں, ان کو سنبھالنا تو بہت مشکل ہے. گنڈا پور کم از کم ان کو بھی سنبھال رہی ہیں. تو پی ٹی آئی کے حق میں کم از کم یہ بات ہے کہ فی الحال گنڈا پور کنٹینیو کرے تو پارٹی بچ جائے گی. لیکن اگر کوئی نیا آیا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرنا, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرنا,
پھر صوبے کو چلانا، یعنی وہاں پر دہشت گردی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، گورننس کا مسئلہ ہے، فائنینشیل معاملات ہیں بہت سارے، اور پھر پی ٹی آئی جیسی منتشر جماعت کو سنبھالنا تو آسان کام نہیں ہے. آسان اور کام اس نہیں ٹائم پہ جب ان کے مذاکرات بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، تو اس ٹائم پہ تو اگر انہوں نے چینج کیا تو پھر یہ تو اپنے پیر پہ خود کلہاڑی مارنے والی بات ہوگی. یعنی ان حالات میں اگر گنڈاپور کو چینج کیا جائے تو سب سے زیادہ نقصان جو ہوگا وہ پی ٹی آئی انہیں کو ہوگا، ظاہر سی بات ہے، وہ تو آبویس ہی. ٹھیک ہو گیا. چلیں زبردست. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتی ہیں فردر چیزیں، بیکاز ابھی جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس چل رہا ہے اس کی بھی آگے ہو گئی ہے، اور مذاکرات بھی ابھی چل ہی رہے ہیں سم ہاؤ کہیں نہ کہیں. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ پروپیگنڈا چل رہا ہے میڈیا کا، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہاں تک چلے گا اور اس کی بھی کیا حقیقت نکل کے سامنے آتی ہے. لیٹر آن پتہ لگ ہی جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ حماد صاحب آپ کے وقت کا. انشاءاللہ دوبارہ آپ کو زحمت دوں گی اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے. سو ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.